Because we have, I don't know, 20 minutes more now, and then we will start after the morning. We were supposed to reach here around 11. We have to go opening of the अच्छा दुआ कर लो I mean, they come out of the cabin and then we're sitting here on the right. Yeah, there are some the bench right there. इसमें प्रेजेंट हाँ जी प्रिंसिपल हाँ जी ये ये रिहाइश है सारे आयशा अकेले रहना है फिलहाल अकेले पढ़ाते हैं क्या अभी का सीरियस हो गया क्या नाम है अच्छा ये भी सासा की रिहाइश को हमने सिंगल सासा ये भी सासा What is this material? Is it rubber tile? Rubber sheets? No, this is rubber. linoleum. How thick it is? Millimeter, 2 millimeter. It is mostly big offices like this. But then on the other hand, we have 4-room apartments as well. Yeah, over there we have 4-room apartments too. What what? Now these are the 4-room apartments on both sides. 4 bed. And here the names of the students is written in the class. Yet they did not put their pictures and pictures. I was thinking that If you give small table, then 2 more or I was thinking too, that in case you need more, you can put 2 more and 1 double bed more. It will be good. There's on both sides for the students, waiting on the food and of course, as well, they have, they don't, you can see in the library, they have a place where they can work as well. This hostel is all these 4-room apartments, and in the back side there is a study tables are quite big here. yeah, pretty, yes.
Even when we have two, we can sit on this side as well. Even they could be placed maybe even in the corner and then we can sit over there. But it's good to have, I think, some reserve. And on the end of this gallery we have the toilet and washing facilities. Left side is the toilet for the floor. Toilets or showers. Left side the toilet and right side the showers. Here's the cleaning man. These showers. Facilities where they can wash their clothes. खड़े होना बेटे चल 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 Here's a good view, would like to show you something. This is just a view. This one is this is very tight for us. As I say, there's an option in January. You try to take part, it's around 44 on the shoulders. So that it's fine, right? Right on. Not so much. This is very tight. So there's an option in January. Now here in this area we have, this is an assembly place for the students, where they can sit together. जामिया लड़कियों का तो नहीं है मैं not for because students were eating in the mosque of Lebanon, they were cooking there, the Lazar was not allowed to come to the mosque for Everything fits in inshallah eintreffen. Allah के लिए ऐलान है कि हुजूर अनवर ये अल्लाह ताला के नस्ल अजीज इस जामिया के हॉस्टल और इलाके का मुआयना फरमा रहे हैं वो कुछ ही लम्हात तक इंशाल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं. This is again 2-2 and this is again accommodation for accommodation. But this can be arranged facilities for a kitchen. Shamshata? Yeah. अच्छा मंदिर वाले क्यों उधर रखेंगे मकान किराए पे लेंगे हैं कोई only single teachers without family Yes. so family come and where are you going to accommodate them? We have to rent places, yeah. Or I mean, if we can get... Are you going to make partition here? This is a special software. Hospital. Yeah, hospital where you can play basketball, tennis, and... आपको तो जामिया का जामिया का आपको तो नहीं है जामिया का हाँ वो भी कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके दे दें हमें तो इंशाल्लाह जब ये कल रात से प्रॉपर हमारा किचन शुरू हुआ टेम्प्रेरी उधर था तो अभी इसको स्टेबल कर रहे हैं हम एक परली साइड पे भी स्टोर है तो रफ मटेरियल वहाँ पे यहाँ पे अच्छा हो जाएगा ये ये कोल्ड स्टोरेज है इस साइड पे और ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ kitchen facilities. यस इस्तेमाल करते हैं कैमरे का सिस्टम
des Programms Vorlagen. No. یہ کیا ہے؟ میری کلاس میں Only the chairs being used nowadays. کرسیاں سر سنڈے اور کچھ زیادہ استعمال ہوتی ہیں. Assembly hall. I think we should not too sure about کون ہے حفیظ صاحب کون ہے اچھا سائڈ سے جی ضرور بنائیں گے لیکن یہ بھی پرسوں کمپلیٹ ہوا ہے. پوائنٹ تو رکھنا ہے بے دین شک بات کرتے ہیں. پوائنٹس ہاں 32 کی السلام علیکم. taking care for the history of the matter. We have made the office for the history of Ashram. We will use office They are not yet filled so much. But and how many students can read here? 50 at a time. ہے بخاری بھی میں نہیں وہ تو ہے نا جو ہماری بات چھٹی ہوئی ہے دوسری بار ہم لوگوں کی چھٹی نہیں ہے ترجمے کا جو بخاری مسلم والا چھٹی نہیں جا سکتا ایک ہی پڑی پھر بیٹھے students are here in front of me. Yes, yeah, right. So I'm going to address students, so they should. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. eure Heiligkeit Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Abdulaziz, sehr geehrter Herr Rudolf Christeleit, sehr geehrter Herr Wolf Walter, sehr geehrter Herr Bürgermeister Ament, meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich zu der Eröffnung des neuen Gebäudes von Jamia Ahmadiyya Deutschland herzlich willkommen. Heute ist ein besonderer Tag für uns in zweierlei Hinsicht. Die Jamia Ahmadiyya Deutschland ist das erste Institut in Deutschland für umfassende Ausbildung in islamischer Theologie. Heute bezieht die Jamia Ahmadiyya Deutschland ihr neues Gebäude. Aber vor allem ist es die Anwesenheit des weltweiten Oberhauptes der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dem 5. Khalifatul Masih, die für uns ein besonderer Anlass zur Freude ist. Wir haben ausgewählte Gäste und Freunde eingeladen, um unsere Freude mit Ihnen allen zu teilen. Seien Sie herzlich gedankt für Ihre persönliche Teilnahme. Gemäß der islamischen Tradition werden wir unsere Veranstaltung mit der Rezitation einiger Verse aus dem Heiligen Koran anfangen. Ich bitte nun
den Herrn Kamal um Rezitation aus dem Heiligen Koran. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کی آیات 162 سے 165 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا۔ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں۔ تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب پسند کر لوں، جبکہ وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان بدی نہیں کماتی مگر اپنے ہی خلاف، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جس کے متعلق آپس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ Soeben wurden die Verse 162 bis 165 der Surah Al-An'am rezitiert. Nun folgt die deutsche Übersetzung. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Sprich, siehe, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg geleitet, zu dem rechten Glauben, dem Glauben Abrahams, des Aufrechten. Und er war keiner der Götzendiener. Sprich, mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat niemanden neben sich. Also ist mir geboten und ich bin der Erste der Gottesergebenen. Sprich, sollte ich einen anderen Herrn suchen, denn Allah, da er aller Dinge Herr ist und keine Seele wirkt, es sei denn gegen sich selbst. Und keine Lasttragende trägt die Last einer anderen. Zu eurem Herrn dann ist eure Heimkehr, und er wird euch über das belehren, worüber ihr uneins wart. Wir haben einige Ehrengäste, aber bevor ich die Ehrengäste darum bitte, das Wort an uns zu richten, möchte ich zunächst Herrn Abdullah Uwe Wageshauser, dem Amir der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, bitten, Ihnen die Jamia vorzustellen. Sorry. Entschuldigung, ich habe einen Punkt vergessen. Zuerst kommt ein Gedicht. Entschuldigung. منظوم پاکیزہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہم سے نہیں ہے اس کا کوئی ثانی، باقی وہی
ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہے وہی ہے، ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے، سبحان من یرانی، دل میں میرے یہی ہے، سبحان من یرانی، تو ہے جو پالتا ہے، ہر دم سنبھالتا ہے، غم سے نکالتا ہے، دردوں کو ٹالتا ہے، کرتا ہے پاک دل کو، حق دل میں ڈالتا ہے، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، اہل وقار ہووے، فخر دیار ہووے، حق پر نثار ہووے، مولا کے یار ہووے، بابر غبار ہووے، ایک سے ہزار ہووے، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، احباب سارے
تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک، مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی. Es wurde Ihnen soeben ein Gedicht des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, vorgetragen. Und nun folgt die deutsche Übersetzung. Preis und Lob sei dem Wesen, dem Ewigen. Ihm eben gibt es niemanden, keinen einzigen. Nur er besteht ewig, außer ihm ist jeder sterblich. Anderen sein Herz zu geben, ist ganz und gar irrig. Alles Fremde, nur er ist ein immerwährender Herzensfreund. Meines Herzens Innerstes ist Herrlichkeit dem, der mich sieht. Du bist der Lehrmeister, der stetige Heger und Pfleger, bist der Retter in der Not und allen Peines Beseitiger, bist Reiniger der Herzen, ihrer Wahrheitseinflößer. Segne den heutigen Tag, Herrlichkeit dem, der mich sieht. Seien sie edel, wie auch achtbar und ihres Landes Ehr, seien dem Rechte hingegeben, ein Freund ihrem Herr. Seien sie voll Blüten und Blätter, mögen 1000 aus einem werden. Segne den heutigen Tag, Herrlichkeit dem, der mich sieht. Alle Liebsten sind gekommen, diesen Tag hast du uns gezeigt. Durch deine Gnade, mein Teuerster, wurden diese Liebevollen geladen. Dieser gesegnete Morgen ist angebrochen, Ziele wurden erreicht. Segne den heutigen Tag, Herrlichkeit dem, der mich sieht. Nun bitte ich Amir Sahib. اب میری امیر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جامعہ کے پروجیکٹ کا تعارف کروائیں. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Im Januar 1906, bereits zu Lebzeiten des verheißenen Messias und Mahdis und Gründers der Ahmadiyya Muslim بسم اللہ الرحمن الرحیم. wurde die Abteilung Religionswissenschaften جنوری 1906 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابھی ہم میں موجود تھے، مدرسہ تعلیم الاسلام جماعتی اسکول میں جو کہ 1898 سے موجود ہے، اس میں علم مذاہب کا ڈپارٹمنٹ کا اجرا کیا گیا. اس ڈپارٹمنٹ کا شروع دنیا میں احمدیہ تعلیم کا بنیادی قدم تھا. یعنی اس وقت میں اور آج میں ایک لمبا عرصہ درمیان میں گزر چکا ہے جب وہ کام شروع کیا گیا اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جنوری 1909 میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم مولوی نور الدین صاحب نے مدرسہ احمدیہ کا اجرا کیا. اس میں داخل ہونے کی شرائط رکھی گئیں اور اس کا نصاب عرصہ 7 سال پر مشتمل تھا. خلیفۃ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے
ان کی یہ شروع ہی سے خواہش تھی کہ احمدیہ اسکول اعلیٰ معیار کے اسکول ہوں اور ایسے ساری دنیا کی جماعتوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس کی بنا پر 20 مئی 1928 کو جامعہ احمدیہ یعنی احمدی یونیورسٹی کا اجرا ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں قادیان اور ربوہ کے علاوہ وقت کی ضرورت کے مطابق انڈونیشیا اور چند مزید ممالک میں مثلاً افریقہ کے ممالک میں بھی مدرسوں کا اجرا کیا گیا۔ ان میں طلباء کو وہ علم سکھایا جاتا ہے جو وہ پھر استادوں کی حیثیت سے دوسرے طلباء تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں گھانا 1965، تنزانیہ 1970، نائجیریا 1974 اور دوسرے کچھ ممالک شامل ہیں۔ وقت کی ضروریات کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ممالک میں جامعہ انسٹیٹیوٹ بنانے کو لیے کہا اور فرمایا کہ مزید استادوں کو تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد سیرالیون میں 1987، انڈونیشیا سن 2000 میں، کینیڈا 2003 میں اور انگلینڈ میں سن 2005 میں جامعہ کا اجرا کیا گیا، اور جن میں اس وقت سے متعدد 100 طلباء علم حاصل کر چکے ہیں۔ خلیفۃ المسیح خامس، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز جو اب ہم میں موجود ہیں، آپ نے سن 2000 میں اپنے دورہ خلافت کے پہلے ہی دورہ میں فرمایا کہ 2008 تک جرمنی میں بھی جامعہ بنائیں تاکہ جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک کے نوجوان یہاں علم حاصل کر کے مبلغین کی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ 17 اپریل 2007 کو حضور نے شمشاد احمد قمر صاحب کو، جو کہ ربوہ میں پہلے جامعہ میں بحیثیت استاد پڑھا چکے ہیں، یہاں کی جامعہ کے ڈائریکٹر کی ذمہ داری سونپی۔ کیونکہ جامعہ کی کوئی علیحدہ بلڈنگ موجود نہ تھی، اس لیے اس وقت جامعہ کا کام فرینکفرٹ بیت الصبوح میں ہی شروع کیا گیا۔ 20 اگست 2008 ہماری جماعت کی تاریخ کا ایک اہم اور سنہری دن تھا۔ اس روز حضور اقدس نے جامعہ احمدی جرمنی کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کیا۔ اس سے 7 ہی دن قبل ہمیں اللہ کے فضل سے جامعہ کے لیے غیرسٹاڈ گروسکرو میں ایک جگہ مل چکی تھی۔ ہمارے یہاں کے احمدیوں کے علاقے کے انتظامیہ کے ساتھ اچھے رابطے اور اعتماد کی فضا کی بنا پر، جس میں اس شہر کے پرانے میئر کا بھی بہت کردار تھا، ہمیں یہ موقع مل سکا کہ ہم یہاں یہ جامعہ بنا سکیں، اور یقیناً اس طرح کا ادارہ بنانا ایک مسجد بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ جب حکومت کی اجازت مل چکی اور قانونی کارروائیاں پوری ہو چکیں تو حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے ہاتھ سے 15 دسمبر 2009 کو اس جامعہ اور اس کے ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا، یعنی اب سے تقریباً پورے 2 سال پہلے۔ جامعہ کا نصاب 7 سال پر مشتمل ہے۔ اس وقت یہاں جامعہ احمدیہ میں 5 مختلف سالوں کے طلباء پڑھ رہے ہیں، جن کی تعداد 80 ہے اور اساتذہ کی تعداد 12 ہے۔ جامعہ کے نوجوان مندرجہ ذیل مضامین میں ان کو علم دیا جاتا ہے: علم قرآن، علم حدیث، فقہ یعنی اسلام کے مختلف اسکولوں کی تعلیم، تاریخ اسلام، اسلامی مسٹک، مطالعہ کتب سلسلہ، مذاہب عالم اور زبانیں عربی، اردو، انگلش اور جرمن، مزید جرمن تاریخ، لٹریچر، ثقافت اور سیاست۔ تقریباً سارے طلباء جرمن میں ہی پلے بڑے ہیں جو یہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ یہی کنڈرگارٹن اور یہی اسکولوں میں گئے ہیں، کچھ نے ابیٹوا کیا، جرمن دوست بنائے اور لوکل کلبز اور اداروں کے فعال رکن ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جرمن ہی سمجھتے ہیں، غالباً وہ خوابیں بھی جرمن زبان میں ہی دیکھتے ہوں گے۔ وہ نوجوان جو ان عمارتوں میں مسلمان کونسلرز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ جرمنی کا ایک حصہ ہیں،
ہاں بلکہ ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ وہ اپنی پہلی اور اگلی نسلوں سے ہٹ کر اپنے ایسے روابط کے پل تعمیر کریں گے جو مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان دروازے کھولنے والے ہوں گے۔ وہ نوجوان مسلمانوں کو جرمنی میں امن پسند اسلام کی تعلیم دیں گے اور اس طرح انہیں اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والوں، انتہا اور تشدد پسندوں اور شیطان طبع انسانوں کی زد سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور اس لیے وہ اسلام کو ایسے رنگ میں پیش کر سکیں گے جس سے غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ وہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی ایک ایسی زبان میں پیش کر سکیں گے، اور یہ امر انتہائی ضروری ہے، جو جرمنی کی سوچ اور ثقافت کا لحاظ رکھے گی، کیونکہ یہ ان کی اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی ثقافت ہے، اور یہ سب وہ اپنی ہی زبان میں یعنی جرمن زبان میں پیش کریں گے۔ اس ادارے کا افتتاح جرمنی میں اسلام کے لیے ایک چھوٹا سنگ میل ہے۔ جرمنی کی تربیت کا آج اسلام کے علم سے یہاں سنگم ہے، اور انشاءاللہ یہ دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ اور آج کا دن ہیسن کے صوبے کے لیے بھی ایک سنگ بنیاد ہے، کیونکہ یہاں آتے ہوئے راستے میں مجھے صوبائی سیکٹری لوتس صاحب کا فون آیا تھا، جنہوں نے بتایا تھا کہ منسٹر بیئر جو قانون کی منسٹر ہیں اور منسٹر ہان جو کہ کلچر کے منسٹر ہیں، وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت اور ڈی ٹی جماعت ہیسن میں اسلام کے دینیات اسکولوں میں 2013 سے پڑھانا شروع کریں گے۔ شکریہ۔ شکریہ امیر صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہر ریچسٹاڈ کے میئر مسٹر احمد آج یہاں موجود ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے مدرسوں کے بارے میں اس معاشرے میں غلط تاثرات ہونے کے باوجود آپ نے مسٹر احمد اور آپ کی انتظامیہ نے ہمیشہ ان غلط تاثرات سے اثر لیے بغیر ہم سے تعاون کیا ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ کے اور ریچسٹاڈ کے رہائشیوں کے شکر گزار ہیں۔ اچھے تعلقات اور تعاون کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احمدیہ جماعت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اداروں اور عوام الناس کے ساتھ ایک کھلا اور واضح رابطہ رکھا جائے، اور جہاں ہمارے بس میں ہو ہم شہر کے کام میں مدد کے لیے ہاتھ بٹاتے ہیں اور اپنے حصہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب میں میر صاحب سے یہاں تشریف لانے کی درخواست کروں گا۔ حضور اقدس، محترم واگس حضرت صاحب، محترم مہمانان خصوصی اور محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس مثبت ذکر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور بلکہ اپنے سے پہلے ذمہ دار کو پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ میں نے اسی کام کو آگے بڑھایا جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ میرے خیال کے مطابق ان کی مساعی کے بغیر آج ہم یہاں اس جگہ تک نہ پہنچ سکتے۔ آج کا دن اور آج کا پروگرام عام نہیں ہے، اور ہمارے شہر کے لیے یہ خاص بات ہے۔ ایک ملک جس میں زیادہ تر رہائشی مسلمان ہوں، اس میں بھی امام تیار کرنے والے ادارے کا افتتاح کوئی عام بات نہیں، اور اسی تناسب سے یہ جرمنی میں اس سے بہت زیادہ عام سے ہٹ کر بات ہے۔ ابھی چند ہی سال پہلے سے ہمارے ملک میں یونیورسٹیوں میں اسلام کی بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آج کی حیثیت اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک احمدیہ مسلم جماعت کا ادارہ ہے اور ہمارے ملک میں اپنی حیثیت کا پہلا ادارہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا ادارہ سارے یورپ میں فی الحال صرف لندن میں ہے، اور اگر مناسبت کے رنگ میں دیکھا جائے تو لندن UK کا دارالخلافہ ہے اور 8.2 ملین رہائشی رہتے ہیں۔ ہمارے ریچسٹاڈ میں صرف 22,000 کی تعداد رہتی ہے۔ اسی تناسب سے اس کام کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس افتتاح کے ساتھ ریچسٹاڈ کا شہر احمدیہ مسلم جماعت جرمنی کے لیے ایک لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل کرنی شروع کر دے گا۔ یہ ادارہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے، مذہبی ریسرچ کے لیے اور تبادلہ علم کے لیے ہے۔
میری نظر میں یہ مرکز کلچر کے تبادلے کے لیے بھی موزوں ہے اور یہ ادارہ مذہب اور کلچر کے انسانوں کو ملانے والا ہے، کیونکہ بہرحال یہ بات ایک حقیقت ہے کہ باہمی گفت و شنید ابھی اتنی عام نہیں جتنی کہ اس کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ابھی بہت کم روابط ہے، ابھی ہمیں ایک دوسرے کے کلچر اور مذہب کا زیادہ علم نہیں، ایک دوسرے کے رسم و رواج کا علم نہیں۔ لا علمی کا ہونا صرف اتنا ہی نقصان نہیں دیتا کہ کسی کو کسی بات کا علم نہیں، جو کہ گو افسوس کی بات ہے، لیکن پھر بھی قابل قبول ہے، بلکہ لا علمی غلط فہمیوں کو بھی جنم دیتی ہے اور غلط تاثرات کو، اور پھر اس کی بنا پر علیحدگی اور لا تعلقی کو بھی، یعنی ریجیکشن کو پیدا کرتی ہے۔ آج جو ہم اس ادارے کا افتتاح منا رہے ہیں سو یہ ایک رنگ میں آپ کے گھر کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ جو مکان بناتا ہے وہ وہاں رہتا ہے، یعنی آپ نے جرمنی میں ریڈسٹاڈ میں ایک نیا گھر بنایا ہے، اور اسی لیے میں آج کی اس خوشی کا انٹیگریشن کے ایک نشان کی طرح بھی دیکھتا ہوں، نہ کہ لا تعلقی کا نشان۔ ریڈسٹاڈ، شٹوکسٹاڈ اور بیبسہائم جو ہمارے ہمسائے شہر ہیں، ان شہروں کی نمائندگی میں جو میرے کولیگز تھومس غائشل اور تھومس شیل جو دونوں بھی یہاں موجود ہیں، میں احمدیہ مسلم جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک لمبے تعمیراتی عرصہ کے بعد آپ نے یہ حاصل کیا ہے۔ میری نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور بالخصوص طلباء کے ساتھ ہیں کہ وہ برکتیں سمیٹنے والے ہوں، اور آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو یہ پلیٹ اس شہر کے نشان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ Thank you very much. Just coat of arms of our city here. We thank you. Thank you very much. بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مسٹر وولف والٹا جرمن اسلام کانفرنس سے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک ملکی سطح کا ادارہ ہے جس میں بہت سارے مسلمان ادارے اور منتخب افراد ممبر ہیں۔ اس ادارے کا مقصد جرمن حکومت اور مسلمانوں کے درمیان کوآپریشن کو بڑھانا اور کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ بے شک کہ احمدیہ مسلم جماعت کی اس ادارے کے مرکزی حصے میں نمائندگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم متعدد پروجیکٹس میں ان کے ساتھ اسلامی تعلیم کے مطابق اچھی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو کے تحت مل کر کام کرتے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلامی دینیات کے لیکچر کے بارے میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں حصہ لیتی ہے، اور ہمیں کچھ دیر پہلے مدعو کیا گیا تھا کہ ہم اپنی کیمپین مسلمز فار پیس کا تعارف کروائیں۔ میں مسٹر والٹا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب یہاں تشریف لائیں۔ حضرت اقدس محترم واگس حوزر صاحب، خواتین و حضرات، دعوت دینے کا شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں جامعہ احمدی کے افتتاح میں یہاں موجود ہوں۔ ہمارے حکومتی سطح کا ادارہ جو نیورنبرگ میں مائیگریشن اور ریفیوجیز کا ذمہ دار ہے، اس میں اسلام کانفرنس کا بھی دفتر موجود ہے۔ ہم یہاں جرمنی کے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جو کہ کانفرنس کی ذمہ دار ہیں۔ اماموں کی تعلیم جرمنی میں ہمارے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ 2009 میں ہی اسلام کانفرنس نے اس بات کا مجموعی طور پر اظہار کیا کہ امام کا کردار ایک اہم کردار ہے، آپ کی اندرون جماعت میں بھی اور بیرون میں دوسرے مذاہب سے رابطے کے لیے بھی، اور حکومت کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے کے لیے بھی، بالخصوص شہروں کی انتظامیہ کے ساتھ، جبکہ ان کا اولین کا مذہبی ذمہ داریاں پورا کرنا اور روحانی ضروریات پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مذہبی اور ذاتی اور خاندانی مسائل کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے کی وجہ سے بہت سارے امام خاص اعتماد کے افراد بھی ہوتے ہیں۔ اس رول کی وجہ سے اور اپنی جماعت کے نمائندے ہونے کی وجہ سے ان کا بین المذاہب ڈائیلاگ اور انٹر کلچرل امور میں ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اسکولوں، چرچوں یا شہر کی انتظامیہ کے لیے اسلام کے بارے میں کسی بھی معلومات فراہم کرنے والے رابطے کے افراد ہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک دوسرے کے خلاف غلط تاثرات کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو زیادہ بہتر جاننا ہوگا۔ اس سمجھ سے پہلے رابطہ ضروری ہے۔ امام اپنے علم کی بنیاد پر انٹیگریشن کے لیے بھی ایک مفید کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ
رہا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے پاس پاس۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جرمنی میں پلے بڑے اور یہاں کے پڑھے لکھے امام کا کام کریں۔ اسلام کانفرنس کی کوشش اور خواہش ہے کہ لوگ اس علم اور سند کو حاصل کریں اور اس کے مطابق دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ مذہبی کارکنان کا علم حاصل کرنا اور اس شعبہ میں کام کرنا مذاہب کے قانونی حقوق کے عین مطابق ہے، جس میں درج ہے کہ مذہبی ادارے ان عوامل میں خود مختار ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے مذہبی ادارے جن میں مذہبی علم سکھایا جائے اسلام کانفرنس کی عین خواہش کے مطابق ہے۔ جامعہ احمدیہ اپنے اس علمی ادارے کی بنا پر مستقبل کے لیے ایک اچھے راستے پر گامزن ہے، اور یہ جماعت مثالی رنگ میں وہی کام کر رہی ہے جو کہ اسلام کانفرنس نے ریکمینڈ کیا ہے۔ میری نیک تمنائیں آج کے اس افتتاح اور اس ادارے کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ۔ اب میں روڈولف کرسٹلائٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ مسٹر کرسٹلائٹ ہیسن کی عدلیہ اور انٹیگریشن اینڈ یورپ کی منسٹری میں جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ منسٹری بھی وزارت ثقافت کے ساتھ اسکولوں میں اسلام کی تعلیم کے بارے میں ذمہ ہے، اور جیسے کہ امیر صاحب جنرل نے ذکر کیا، احمدیہ مسلم جماعت صوبہ ہیسن کا اسکولوں میں اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ایک پارٹنر ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ مسٹر کرسٹلائٹ آج یہاں موجود ہیں اور ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت اقدس مکرم واگس حضرت صاحب، محترم نمائندگان ہیسن اور محترم خواتین و حضرات، اس ادارے کے افتتاح پر جس میں امام تربیت پائیں گے، میں احمدیہ مسلم جماعت کو صوبہ ہیسن کی انتظامیہ کی طرف سے اور بالخصوص ہیسن کے وزیر اعلیٰ مسٹر فولکا بوفیے کی طرف سے اور ان کے نمائندے وزیر ثقافت مسٹر یوگ اووے ہان کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انٹیگریشن اور عام عوام الناس کے سیاسی امور کے حوالے سے یہ ایک مناسب اور بہت اہم قدم ہے کہ یہ ادارہ اپنا کام شروع کرے اور اماموں کو تعلیم مہیا کرے، ان اماموں کو جو ہمارے ملک کی زبان پر عبور رکھتے ہیں، جو جرمنی کے کلچر اور ہسٹری سے واقفیت رکھتے ہیں اور جو یہاں کے باسی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری کلچر کے لوگ بھی جو فی الوقت مذہبی لحاظ سے اور دوسرے امور میں ایک مختلف ماضی رکھتے ہیں، یہاں ہیسن میں مستقل رہائش پذیر ہوں، اسی کو اپنا گھر جانیں، یہاں امن محسوس کریں اور اپنے آپ کو اسی معاشرے کا ایک حصہ جانیں، اور اس کام کے لیے اپنے مذہبی عوامل پر چلنا ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متفرق مذاہب جرمنی کی آج کی حقیقت ہے، یہ ہیسن کی بھی حقیقت ہے، اور بالخصوص اسلام جرمنی اور ہیسن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کے کلچرل مراکز کوئی استثنائی تصویر نہیں ہے، بلکہ یقیناً ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، جس طرح کہ مسلمان خود بھی ہمارے ہیسن کے معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ ہیسن میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اس عالمی مذہب یعنی اسلام کے پیروکار ہیں، ان میں سے بہتوں کے یہاں کی شہریت کے حقوق حاصل ہو چکے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ہمارے معاشرے میں داخل ہیں۔ حضور اقدس، خواتین و حضرات، اسلام کی دوسرے مذاہب کے ساتھ برابری حقوق ظاہری لحاظ سے بھی برابر ہونا صوبہ ہیسن کی انٹیگریشن پولیٹک کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اولین تو یہ ایک اتفاق ہے، لیکن شاید ایک بہت
معنی خیز نشان بھی کہ اسی وقت جب کہ ہم یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، جس طرح کہ مسٹر واگس ہاؤزر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، مسز بیا جو کلچر کی وزیر ہیں اور انٹیگریشن کے وزیر مسٹر اووے ہان اس وقت ویز بادن میں تعارف کروا رہے ہیں کہ بہت سالوں کی محنت اور پڑتال اور فیصلے کے کٹھن راستوں سے گزر کر صوبائی حکومت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ 1 اگست 2013 سے 2 اسلامی جماعتیں آئین کے آرٹیکل نمبر 7 اور پیراگراف 3 کے تحت ہیسن میں اسلامی دینیات کا پیریڈ پڑھانا شروع کر سکتی ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک ہے اور دوسری ڈی ٹیپ جماعت ہے، اور میں آپ سب کو بحیثیت مجموعی اور مسٹر واگس ہاؤزر صاحب کو انفرادی لحاظ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بے حد مشکل منازل سے گزرنے والے راستے کے لیے تیار ہوئے، ایک رستہ جو کہ مضبوط ٹریڈیشنز اور قوانین سے بھرا ہوا ہے، جو کہ مذہب کے ایسے تصور سے بھی مزین ہے جو اکثر مسلمانوں کی جماعتوں کے لیے عام نہیں ہے، اور یہ ذکر میں بہت احتیاط سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ اس راہ پر گامزن ہوئے اور آپ نے اس موقع کی نزاکت کو پہچانا جو کہ آپ کے لیے فراہم کیا گیا، اور آپ ہمیں بھی موقع دینا چاہتے تھے کہ ہم مستقبل میں مسلمان طلباء کو ان کے عقائد کے مطابق اسلام کی دینیات کی تعلیم بھی دے سکیں، جس طرح کہ 12 مزید دوسری مذہبی جماعتوں کو یہ موقع فراہم کیا جا چکا ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہیسن کے اسکولوں میں مذہب کی تعلیم دینے کے لیے ہمیں احمدیہ جماعت میں بڑی محتاط اور لمبی جانچ پڑتال کے بعد ایک قابل اعتماد اور مستقبل کی ضروریات پوری کرنے والا پارٹنر ملا ہے۔ یہاں آپ اماموں کو تعلیم دیں گے جو جرمنی کی ٹریڈیشن اور تاریخ کو جانتے ہیں، اور اس وجہ سے جرمنی میں پرورش پانے والے نوجوان مسلمانوں کے لیے جو وہی زبان بولتے ہیں اور وہی فہم رکھتے ہیں، رابطے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میری آپ کے لیے خواہش ہے کہ یہ جامعہ احمدیہ مستقبل میں کامیابیوں سے اپنے کام سر انجام دے کہ اماموں کی تعلیم کا بندوبست کامیابی سے ہو سکے، اور یہ کہ آپ کے ادارے کا ایک روشن مستقبل ہو۔ شکریہ۔ شکریہ خواتین و حضرات، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت احمدیہ عالمگیر کے روحانی سربراہ اور رہنما ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت دنیا میں واحد اسلامی جماعت ہے جس میں نظام خلافت رائج ہے۔ خلیفۃ المسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، جو کہ ذلی نبی بھی تھے، جن کے آنے کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمان ایک وقت میں اسلام کی حقیقی تعلیم سے اتنے دور ہٹ جائیں گے کہ اسلام کا چہرہ پہچانا نہیں جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ ایک مسلح کو بھیجے گا جو اسلام کے چہرے کو آلودگیوں سے آزاد اور صاف کرے گا اور مسلمانوں کو اسی بنیادی اور خوبصورت اسلام کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ دین میں کسی جبر کی اجازت نہیں۔ آپ نے دین اور ریشنلٹی کے باہمی اکٹھ کو واضح کیا۔ اسی طرح ہم احمدیوں کے عقیدے کے مطابق مذہب اور سیاست یعنی حکومت 2 علیحدہ احاطے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ انسان کو اس حکومت کا وفادار ہونا لازمی ہے جس ملک میں وہ رہتا ہے، اور یہ کہ آزادی خیال اور آزادی مذہب ایک بنیادی حق ہے۔ خلیفہ المسیح خامس اید اللہ بنصر العزیز بانی سلسلہ کے اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب اس بات کی گارنٹی ہے کہ دنیا بھر کے احمدی اسلام کی تعلیم کو بغیر کسی تبدیلی کے ہر جگہ ایک جیسا اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔
حضور اکثر دنیاوی سیاست دانوں سے ملتے ہیں اور بین الاقوامی اور بین المذاہب امن کی تعلیم کو واضح کرتے ہیں. اسی طرح حضور اقدس نے کچھ دیر قبل مختلف ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے جن میں امریکہ، انگلستان، جرمنی، اسرائیل اور ایران بھی شامل ہیں. حضور اقدس نے ان سال جون میں واشنگٹن کیپٹل میں ایک خطاب فرمایا اور اسی طرح چند ہفتے قبل بروسل میں یورپین پارلیمنٹ میں بھی. میری اب درخواست ہے کہ حضور اقدس ہمیں اپنے بابرکت نسائے سے نوازیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہمارے درمیان اس وقت علاوہ جامعہ کے طلباء کے علاوہ احمدیوں کے علاوہ بعض معزز مہمان دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، دوسرے مذہب کے ہیں. اس لیے پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اس فنکشن کے لیے یہاں تشریف لائے اور اس کو رونق بخشی. اس بات کا اظہار کیا کہ جماعت احمدیہ وہ پرامن اسلام پیش کرنے والی ہے جو حقیقی اسلام ہے. اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے مختلف مذاہب میں آپس میں روابط ہونے چاہیے. اس بات کا اظہار کیا کہ اس ملک کے پڑھے لکھے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان بچے اس جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہاں کی لوگوں کو صحیح اسلام کی تصویر پیش کریں، حقیقی اسلام کے متعلق بتائیں. اسلام کے متعلق جو بعض غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں بعض شدت پسندوں کی طرف سے، ان کو دور کریں. بہرحال یہ سارے اظہار ایسے ہیں جو اس بات کا بھی اظہار ہیں کہ ان کو جماعت احمدیہ سے توقعات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ جماعت احمدیہ کی گزشتہ 123-24 سالہ تاریخ گواہ ہے، احمدیت وہ حقیقی اسلام ہے جو محبت اور پیار اور بھائی چارے کو پیش کرنے والی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ یہاں کے فارغ ہونے والے طلباء اس اسلام کی حقیقی تصویر اس ملک کے لوگوں کو بتائیں گے. یہاں میں ایک بات کا اور بھی اضافہ کر دوں کہ یہاں زیادہ اظہار یہ ہوتا رہا کہ جرمنی کے طلباء یہاں کے پڑھے لکھے، جبکہ اس جامعہ احمدیہ میں جو یورپ کے باقی ممالک ہیں، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ملک ہیں، ان کے طلباء بھی یہاں پڑھ رہے ہیں. ہاں
فرانس. یس. تو یہ صرف جرمنی کے طلباء نہیں ہیں پڑھ رہے، بلکہ اس چھوٹے شہر میں جو میر صاحب نے کہا کہ لندن کے بعد یہ چھوٹا سا شہر ہے جس میں جامعہ احمدیہ ریڈ اسٹارٹ شہر میں جامعہ احمدیہ ہے جہاں اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک اسکول قائم ہوا. اس شہر میں وہ اسکول قائم ہوا جس میں صرف جرمنی کے طلباء نہیں بلکہ یورپ کے مختلف ممالک کے طلباء بھی آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گویا اس چھوٹے شہر سے علم کی ایک روشنی نکل کے سارے یورپ میں پھیلنے والی ہے. اور یورپین یونین تو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، اقتصادی حالات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے ایک ہو کے کام کر رہی ہے، لیکن مذہب کی طرف یورپین یونین توجہ نہیں دے رہی. تو یہ جماعت احمدیہ ہے جس نے ایک ریڈ اسٹارٹ میں ایک ایسی اکائی یورپ کی بھی قائم کر دی ہے جہاں سے دین اسلام کی حقیقی تعلیم دینے والے لوگ سارے یورپ میں پھیل کر، اور ہو سکتا ہے کہ یورپ سے باہر نکل کے بھی اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کریں. تو اس لحاظ سے بھی یہ اعزاز اس شہر کو حاصل ہے. اب میں مہمانوں سے چند باتیں کرنے کے بعد جو میرا اصل مقصد ہے یہاں کے طلباء کو آج جامعہ کے افتتاح کے حوالے سے کچھ کہنے کا، اس طرف آتا ہوں. جامعہ کے طلباء اور تمام جماعت احمدیہ جرمنی کو اس بات کا پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں توفیق دی کہ یہاں جامعہ احمدیہ قائم کیا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جماعت احمدیہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس تیل کا پیسہ ہے یا جو تجارتوں پر انحصار کرتی ہے. جماعت احمدیہ تو وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اپنے سارے پروجیکٹس، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے مشنز ہوں، مشنریز کو باہر بھیجنا ہو، تبلیغی پروگرام ہو، لٹریچر کی اشاعت ہو، جامعہ کے مربیان اور مبلغین تیار کرنا ہو، یہ سب جماعت احمدیہ کے افراد اپنے قربانی کر کے، مالی قربانی کر کے، چندوں کے ذریعے سے ان اخراجات کو پورے کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ جیسا کہ میں نے کہا یہ تھا، اور میرا خیال تھا کہ شاید 1-2 سال اور لگ جائیں اس کو مکمل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کو انہوں نے بڑی جلدی مکمل کر لیا. اور آج ایک خوبصورت عمارت جس میں تمام قسم کی سہولتیں مہیا ہیں طلباء جامعہ احمدیہ کے لیے مہیا کر دی. اس بات پر طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اب اس شکر گزاری کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے آپ جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کو تباہی سے بچانا، اپنے اندر وہ پیار اور محبت دنیا کے ہر شخص کے لیے پیدا کرنا جس کی مثال ایک دنیاوی شخص سے نہ ملتی ہو. بس اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی تعلیم حاصل کریں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کو آسن رنگ میں پھیلانے کا عہد کریں. دنیا کو تباہی سے بچانا کس طرح ہے؟ ایک تو دنیاوی کوششیں ہیں، سیاسی کوششیں ہیں، امن اور محبت اور پیار کا پیغام ہم دیتے رہتے ہیں. دنیا کو جنگ کے حالات سے دنیا دار بھی ڈراتے ہیں، میں بھی مختلف موقعوں پر کہتا رہتا ہوں. لیکن ایک مبلغ، ایک مربی جو جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نے دنیا کو خدا تعالیٰ کے وجود کا احساس دلانا ہے، خدا تعالیٰ کے
قریب لانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ دنیا میں امن، انصاف اور محبت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ احساس دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے ہر کام اور ہر فعل کو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بس جہاں آپ دنیا کو یہ احساس دلانے کے لیے اپنی کوششیں کریں گے، وہاں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس احساس اور اس ذمہ داری کا حقدار بنانا ہوگا. اپنے آپ پر یہ تعلیم لاگو کرنی ہوگی، اپنے آپ کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہوگا. تبھی آپ حقیقی رنگ میں دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، خدا کی تعلیم کیا ہے، خدا کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ سے ہی خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور دین کو کامل اور مکمل کر دیا. اور پھر جو ایک قدرتی پروسیس ہے اس میں بعض دفعہ دین میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس آخری کامل اور مکمل دین کی پھر تجدید کے لیے، اثر نو اس کو رائج کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت رنگ میں پیش کرنے کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. بس یہ باتیں جب آپ بتائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا ہیں، آپ کا اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، آپ کا اسلام کی تعلیم پر عمل کیسا ہے، آپ کو مخلوق خدا سے کس قدر محبت اور پیار ہے. یہ باتیں رکھیں گے سامنے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو دین کے سیکھنے والے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ دین کے سیکھنے والے وہ تفقہ فی الدین کرتے ہیں. تفقہ فی الدین کا حکم ہے کہ ایک گروہ تم میں سے ایسا ہو جو تفقہ فی الدین کرے. اور ماں باپ نے آپ کو، بہت سارے ایسے واقفین نو ہیں جن کو ماں باپ نے پیدائش سے پہلے دین کے سیکھنے کے لیے وقف کیا. اس کے بعد آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی. آپ نے اپنے آپ کو خود والنٹیئر کیا، خود آپٹ کیا، آپشن اس بات کو پیش کیا کہ ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے. بس یہ جب دین سیکھ لیا یا سیکھنے کی طرف آئے تو اس کا احساس بھی آپ کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تفقہ الدین کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے کیا مقصد ہونے چاہیے. یہ کہ ہر قوم کو یا جہاں بھی تمہارا ماحول ہے تم اس کو اشعار کرو، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف لاؤ، خدا تعالیٰ کے وجود سے اشعار کرو، دین کی ضرورت سے کا احساس دلاؤ، اور غلط کاموں اور گمراہی سے بچنے کی طرف توجہ دلاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جہاں حقوق العباد کی اہمیت بیان فرمائی ہے، حقوق اللہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اپنے حق کی اہمیت بیان فرمائی ہے، وہاں بندوں کے حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ دو بڑے مقاصد ہیں جن کو میں لے کر اس دنیا میں آیا ہوں. ایک بندے کو خدا سے قریب کرنا، اور دوسرا بندوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانا. اور پھر اسی میں سے ایک دوسری بات بھی نکلتی ہے اس حق میں سے کہ تمام قسم کی مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرنا. تو آج جو اسلام کی تصویر دنیا میں پیش کی جا رہی ہے کہ جی اسلام شدت پسند مذہب ہے، سخت مذہب ہے، اسلام صرف ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے، اس کو دماغوں سے نکالنا اور
اس کے لیے پھر آپ کو اپنے رویوں میں بھی تبدیلی کرنی ہوگی، اپنے رویوں کو بھی ایسا بنانا ہوگا کہ آپس میں اتنا پیار اور محبت ہو. رحماؤ بینہم کا تو حکم ہے آپ کو، لیکن یہ بھی حکم ہے ساتھ کہ ایک مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے ہر دوسرا امن پسند محفوظ ہے. ہر شخص جو سلامتی بھیجنے والا ہے، پیار محبت پھیلانے والا ہے، وہ محفوظ ہے. نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے. بس یہ تعلیم آپ نے دنیا کو دینی ہے، اور یہی وہ مقصد جو ہے جس سے آپ تفقہ فی الدین کا حق ادا کرنے والے بن سکیں گے. اس طرف ہر وقت آپ کو توجہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ حقوق العباد میں پھر بہت سارے دوسرے اعلیٰ اخلاقی قدریں آ جاتی ہیں، تو ان کی تفصیل میں جتنا جائیں تو آپ کو کھلتی چلی جائیں گی. ان کی تفصیل حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ آپ کا کام ہوگا. اور یہ حقیقی روح پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک مثال دے دی، کس طرح تم پیدا کر سکتے ہو. فرمایا کہ شہد کی مکھی کو اپنی مثال بنا لو. جس طرح شہد کی مکھی کام کرتی ہے اس طرح تم نے کام کرنا ہے. شہد کی مکھی اپنے چھتے، یہ اب تو خیر ڈومیسٹک مکھیاں بھی ہم پالنے لگے ہیں، ڈبوں میں نیچے بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن تب بھی ایک اونچائی ہوتی ہے ان کی. عموماً شہد کی مکھی اپنے چھتے اونچی جگہوں میں بناتی ہے، پہاڑوں پہ بنائے گی، درختوں پہ بنائے گی. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی ہم دیکھتے بھی ہیں. اس لیے آپ کی سوچیں بھی اونچی ہونی چاہیے، آپ کے علم کی وسعتیں بھی اونچائی تک پہنچنی چاہیے. یہ نہیں کہ زمینی چیزوں پر انحصار ہو جائے، بلکہ آسمانوں کی طرف پرواز ہونی چاہیے. آپ کی ٹھکانے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونے چاہیے، نہ زمینی لوگوں پہ. یہ ایک سبق بھی ہے شہد کی مکھی جو ہمیں دیتی ہے کہ اونچے جگہوں پہ اپنے ٹھکانے بنانے ہیں اپنے. اور سب سے اونچا ٹھکانہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اس ٹھکانے کو پکڑ لیں تو کوئی دنیاوی ٹھکانہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، مختلف پھلوں سے نیکٹر سے شہد حاصل کرتی ہے مکھی. آپ کو یہاں بھی مختلف پھل پیش کیے جا رہے ہیں. آپ قرآن جو ایک تمام قسم کی خوبیوں کا منبع ہے، ہر قسم کی تعلیمات کا منبع ہے، خدا تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بہترین سبق اس میں موجود ہے، مذہبی رواداری قائم کرنے کا سبق اس میں موجود ہے، ہر مذہب کا لحاظ اور اس کی عزت کرنے کا سبق اس میں موجود ہے. تو اس کی تعلیم اب یہاں حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کی تشریح میں احادیث ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کی تعلیم اب یہاں حاصل کر رہے ہیں. پھر فقہاء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں. پھر آپس میں مذہب کو جاننے کے لیے، ایک دوسرے کے مذہب کو جاننے کے لیے آپ موازنہ مذہب کی تعلیم بھی یہاں حاصل کر رہے ہیں. عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں گے، یہودیت کی تعلیم کو بھی دیکھیں گے، بدھزم کی تعلیم کو بھی دیکھیں گے، دوسرے مذاہب کو بھی دیکھیں گے، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے. اگر کوئی مذہب اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح جواب دینا ہے، اور اپنے بجائے اس کے کہ دوسرے مذاہب کی برائیاں دوسروں کو بیان کریں، اسلام کی خوبیاں اس مختلف قسم کی تعلیمات، مذاہب کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد پھر اسلام کی خوبیاں لوگوں کو بتانی. بس یہ گہرائی سے مطالعہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. پھر یہ بھی کہ بعض خاص قسم کے شہد ہوتے ہیں جو ملکہ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اس میں تخصص ایک خاص خصوصی بات آ گئی. آپ جب آپ پڑھ کے نکلیں گے تو بعض اس میں آپ مختلف مضامین میں اسپیشلائز بھی کریں گے. وہ ایسا ہے جو شہر جو بہت مختلف بیماریوں کا علاج کرے گا. تو اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، اس مثال کو، تو ایک عجیب سبق ہمیں ملتا چلا جاتا ہے اس سے. لیکن
یہ سب چیز حاصل کرنے کے بعد پھر کیا سبق دیا شہد کی مکھی نے؟ فرمایا فصلوں کی سو بولو ربے کا ذلولا، کہ اپنے رب کے راستوں پر عاجزی کرتے ہوئے چلنے والی ہے، عاجزی کرتے ہوئے چلنے والی ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد قرآن اور حدیث اور مختلف مذاہب کا علم حاصل کرنے کے بعد تکبر اور غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے پھر ایک مبلغ میں اور ایک مربی میں، بلکہ پھر وہ عاجزی دکھائے، ان راستوں پر چلے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا کا، صحت کا انتظام کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے علم سے روح کی صحت کا انتظام کرنا ہے، روحانی شفا ہمارے مبلغین کے ذریعے سے ملنی چاہیے۔ یہ مطمع نظر ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ بس یہ چیزیں جب سامنے رکھیں گے تو پھر دیکھیں دنیا آپ کی طرف کس طرح سے کھینچی چلی جاتی ہے، آپ کے مقاصد میں کس قدر کامیابی ہوتی ہے، دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا کس طرح پتہ لگتا ہے، چاہے وہ جرمنی کے رہنے والے لڑکے ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا بیلجیم سے آئے ہوئے لڑکے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا فرانس سے آئے ہوئے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا ہالینڈ کے لڑکے ہیں جو مبلغ بن کے نکلیں گے انشاءاللہ اور وہاں جا کے تبلیغ کریں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں جا کے ایک روح کی شفا کا انتظام کر رہا ہوگا، بس وہ شفا بن جائیں۔ اب دیکھیں علم حاصل کا جہاں تک تعلق ہے، میں کئی دفعہ مثالیں بیان کر چکا ہوں، غیر جماعت مولوی ہیں وہ بھی بڑے بڑے عالم ہیں، کئی لمبے لمبے حوالے ان کو یاد ہیں، احادیث کی کتابیں ان کو زبانی یاد ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ان کو یاد ہیں، نمبر دے کے حوالے بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ زمانے کے امام سے ان کی تربیت نہیں ہے، اس لیے ایک تو اس کے وہ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے، دوسرے وہ یہ علم ان میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور وہ تکبر جو ہے پھر ان کو بجائے آسمانوں کی طرف لے جانے کے زمین کی گہرائیوں کی طرف لیتا چلا جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف جھکنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کی انانیت اور عزتیں، جھوٹی انانیت اور جھوٹی عزتیں ان کو وہ روحانی مقام نہیں دلاتی جو ایک صحیح حقیقی مبلغ اور عالم دین کو ہونا چاہیے۔ بس یہ چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ پھر اسے مزید عبرت حاصل کریں گے۔ بس دوبارہ میں یہی بات کہوں گا کہ اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے آپ لوگوں نے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے آپ کیا ہے، پیش کیا ہے، حقیقی مددگار بننا ہے تو پھر اپنے اس ادارے میں اپنی تعلیمی معیاروں کو بھی بلند کرتے چلے جائیں اور اپنے اخلاقی معیاروں کو بھی بلند کرتے جائیں، اپنے ہر قسم کی عادات جو ہیں ان کو ایسا بنائیں جو ایک انتہائی با اخلاق انسان میں ہو سکتی ہیں، تاکہ اس علاقے میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کر سکیں۔ جب جہاں اس شہر میں، یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہ کہتے ہیں 22,000 کی یہاں آبادی ہے، اس شہر میں آپ نکلیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ عموماً اب تو ایشین ہی ہے نا، ایک آدھی ہے شاید اسٹوڈنٹ جو کسی یورپ کے ملک کا ہے رہنے والا مقامی باشندہ، عموماً آپ لوگ بیشک یہاں لکھے ہیں، پلے بڑے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شکل و صورت آپ کی ایشین کی ہے۔ آپ کو دیکھ کے یہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ 100-150 لڑکا کہاں سے آ گیا اس قسم کا چھوٹے سے شہر میں، یہ کہیں طالبان قسم کی کوئی چیز نہ ہو، کہیں کوئی شدت پسند نہ ہو، دہشت گرد نہ ہو، ان کی داڑیاں، ان کی ٹوپیاں، ان کے لباس یہ عجیب قسم کا تاثر پیش کر رہے ہیں۔ چھوٹے شہر میں بڑی جلدی مشہوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس شہر میں جب آپ اپنے نمونے دکھائیں گے، اپنے اخلاق دکھائیں گے، دکانوں پہ جائیں گے، بازار میں پھریں گے، سڑکوں پہ جاتے ہوئے لوگوں کو سلام کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، آپ کے چہروں کی نرمی ہوگی، تو یہ شہر خود بخود
آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور پھر یہی عمل جو ہے اس علاقے میں آپ کی پہچان بن جائے گا، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کام صرف یہ نہیں کہ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد 7 سال کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو تبھی آپ نے میدان عمل میں جانا ہے۔ آپ کا میدان عمل ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ 22,000 کی آبادی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا جماعت احمدیہ جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے یا نہیں، اور اس کی صحیح تصویر کشی آپ کے عمل سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے، آپ کے باتیں کرنے سے، شہر میں پھرنے سے، بازاروں میں جانے سے ہوگی۔ پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس شہر میں آپ مبلغ بن چکے ہیں، ابھی چاہے وہ اولیٰ میں پڑھ رہا ہے، معاہدہ میں پڑھ رہا ہے، یا ثانیہ میں، یا خامسہ میں۔ آپ اس شہر کے مربی بھی ہیں، آپ اس شہر میں اسلام کے سفیر بھی ہیں، اور اس ملک میں بھی۔ بس ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، خالصتاً مکمل خالص ہو کے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور کسی بھی قسم کا ایسا اظہار آپ سے نہ ہو جو جماعت کی بدنامی کا باعث بننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ان تمام باتوں کو کرنے والے ہوں اور حقیقی رنگ میں مبلغ اور مربی بن کے یہاں اسلام کی روشنی کو پھیلانے والے ہوں۔ اور دعا، اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں پودے کے لیے؟ پکڑ کے رکھیں۔ بیمار تو نہیں ہوا؟ دوسرا جو ہے ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم۔ نماز پڑھ لو آپ کی۔ السلام علیکم۔ اچھا جزاک اللہ۔